अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, मैं आपको आज की वीडियो में खुशामदीद कहती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सिला रहमी का हुक्म और कता रहमी की ममानियत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस वीडियो में हम सिला रहमी के फ़वाइद और कता रहमी के नुकसानात का जायजा लेंगे और इन पर गौर व फिक्र करेंगे। सूरह निसा आयत नंबर 1 में इरशाद बारी ताला है कि ऐ लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी में से इसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत से मर्द औरत फैला दिए, और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर मांगते हो और रिश्तों का लिहाज रखो, बेशक अल्लाह हर वक्त तुम्हें देख रहा है। इस आयत मुबारका की छोटी सी तफसीर में बयान करती चलूं। जिन लोगों से खून के रिश्ते हों उनसे ताल्लुकात रखने और हुकूक अदा करने को सिला रहमी कहते हैं। सिला रहमी की बड़ी ताकीद आई है हमारे मजहब में, और इस पर बड़े अजर व सवाब का वादा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। आखिरत के सवाब के साथ साथ इससे दुनिया में भी बड़े फायदे हासिल होते हैं, जैसे उम्र और रिस्क में बरकत वगैरह। लिहाजा हमें सिला रहमी का एहतमाम करना चाहिए। अजीज व कारिब के हुकूक। बेशक अल्लाह हर एक के साथ अदल और एहसान का हुक्म फरमाता है और क़राबत दारों को देते रहने का, और बेहयाई और बुरे कामों से और सरकशी व नाफरमानी से मना फरमाता है। वो तुम्हें नसीहत फरमाता है ताकि तुम खूब याद रखो। रिश्तेदार मुफलिस व मोहताज हों और कमाने की ताकत न रखते हों तो हस्ब इस्ताअत इनकी माली मदद करते रहना। इसी तरह इनकी खुशी व गमी में हमेशा शरीक रहना। सिला रहमी करना और कभी भी इनके साथ क़तई ताल्लुक न करना इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से हैं। हदीस मुबारका में हज़रत जुबैर बिन मुताम रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि कता रहमी करने वाला कोई शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कुरान करीम और अहादीस मुबारका में रिश्तेदारों के माशी हुकूक पर भी जोर दिया गया है। इरशाद बारी ताला है, आपसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में क्या खर्च करें, फरमा दें जिस कदर भी माल खर्च करो दुरुस्त है, मगर इसके हकदार तुम्हारे माँ बाप हैं और करीबी रिश्तेदार हैं और यतीम हैं और मोहताज हैं और मुसाफिर हैं, और जो नेकी भी तुम करते हो बेशक अल्लाह इसे खूब जानने वाला है। सूरह बकरा। सबसे पहले सिला रहमी का हुक्म वालिदैन के लिए है। वालिदैन के साथ एहसान करना, इनके साथ एहसान ये है कि वालिदैन का अदब और इताअत करें, नाफरमानी से बचें, हर वक्त इनकी खिदमत के लिए तैयार रहें और इन पर खर्च करने में बक़द्र तौफीक व इस्ताअत कमी न करें। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, इसकी नाक खाक आलूद हो। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? इरशाद फरमाया, जिसने माँ बाप दोनों को या इनमें से एक को बुढ़ापे में पाया और जन्नत में दाखिल न हुआ। रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करना। इनसे हुस्न सलूक ये है कि रिश्तेदारों के साथ सिले रहमी करे और क़तई ताल्लुकी से बचे। हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि इसकी रिज्क में वुसअत हो और इसकी उम्र लंबी हो, तो इसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। हज़रत जुबैर बिन मताम रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्ता काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा।
کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ قطع کرتے ہیں، میں ان سے بہتر سلوک کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کی باتیں برداشت کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اگر بات ایسی ہے جیسی تو نے کہی تو گویا تو نے ان کے چہروں کو خاک آلود کر دیا، اور جب تک تو اس حالت پر برقرار رہے گا ان کے خلاف اللہ تعالی کی طرف سے ہمیشہ تیرا ایک مددگار رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تیرے احسان، صدقے اور مال کے سب سے زیادہ حقدار تیری ماں اور تیرے باپ ہیں، پھر تیری بہن اور تیرا بھائی ہے، پھر وہ شخص جو تیرے قریب سے قریب تر ہو۔ اب جو میں حدیث پیش کرنے جا رہی ہوں یہ بڑی ہی امپورٹنٹ حدیث ہے، اور اس پہ ضرور غور و فکر فرمائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی رشتہ داریوں کو ملحوظ رکھو، خواہ سلام ہی کر کے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے فارغ ہوا تو رحم یعنی رشتہ ناتا مجسم ہو کر کھڑا ہوا اور اپنے پروردگار کا دامن تھام لیا۔ اللہ نے فرمایا، رک جا۔ وہ عرض کرنے لگا کہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھ کو کاٹے یعنی ناتا توڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑوں، اور تجھے جو توڑے میں اس کو توڑوں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ اللہ نے فرمایا، تجھ سے ایسا ہی کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تم اس کی تائید میں یہ آیت پڑھو جس کا مفہوم ہے، اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کرو اور رشتے ناتے توڑ ڈالو۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر قریبی رشتے دار صلہ رحمی کریں تو وہ بھی کرتے ہیں، اور اگر وہ تعلقات توڑ دیں تو یہ بھی توڑ دیتے ہیں۔ ایسا آدمی حقیقاً تعلق جوڑنے والا نہیں بلکہ یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ دراصل تعلق جوڑنے والا وہ ہے جو تعلق کو اللہ تعالیٰ کی خاطر جوڑے رکھے اور یہ پرواہ نہ کرے کہ دوسرا بھی اتنا تعلق جوڑتا ہے یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدلے کا بدلہ دینے والا دراصل تعلق جوڑنے والا نہیں، صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ اگر اس سے قطع رحمی کی جائے تو وہ پھر بھی تعلق جوڑے رکھے۔ ام المومنین حضرت میمونہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک لونڈی کو آزاد کر دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہیں لیا۔ جب آپ میرے پاس تشریف لائے تو آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اگر تم اسے اپنے ماموں کو دے دیتی تو زیادہ اجر کا باعث تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے خاندان و قبیلے کی طرف سے دفاع کرے، بشرطے کہ اس میں کسی گناہ پر مدد نہ ہو۔ قرابت داروں کے ان کے علاوہ بھی حقوق ہیں، جیسے ان کے دکھ سکھ میں شرکت، ان کے ساتھ محبت اور خیر خواہی کا جذبہ، ان کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے تمام فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رشتوں کو جوڑنے والا بنائے۔
آمین یا رب العالمین۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ والدین اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اور اس کے رزق بڑھائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ حدیث مبارکہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے بے رخی نہ اختیار کرو، باہم دشمنی و بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے سلام و کلام بند رکھے۔ حدیث مبارکہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو دوسرے رشتہ داروں کے کیے ہوئے احسانات کا بدلہ چکائے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب دوسرے اس کے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ کریں تو یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا يدخل الجنت قاطع، تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ The person who breaks the bond of kinship will not enter paradise۔ رشتہ داری توڑنے کی مذمت۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں رشتہ داری توڑنے کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ رعد آیت نمبر 25، جس کا ترجمہ ہے، اور وہ جو اللہ کا عہد اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہی ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ قاطع پر قیامت والے دن رب تعالیٰ کی نظر رحمت نہ ہونا۔ قطع تعلقی کرنے والے کی طرف قیامت والے دن رب تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، 2 شخصوں کی طرف قیامت والے دن رب تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، پہلا جو قطع رحمی کرے اور دوسرا جو برا ہمسایہ ہو۔ قطع تعلقی والے کو دنیا میں جلد سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا کا مستحق ہے۔ ترجمہ احادیث، حضرت ابو بکر سقفی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی اور ظلم ایسے گناہ ہیں کہ دنیا میں اس کی سزا جلد دی جاتی ہے اور آخرت کے لیے بھی اس کے لیے سزا موجود ہوتی ہے۔ قطع رحمی کرنے والے کے اعمال نہیں اٹھائے جاتے۔ ترجمہ حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعرات کی شب یعنی آنے والے جمعے کی رات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں لیکن قاطع رحم کے اعمال نہیں اٹھائے جائیں گے، یعنی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال نہیں پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی نہ کرے یعنی قرابت داروں کا حق ادا نہ کرے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ تاکید، یہ مبالغہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس قدر سخت وعید کس لیے ہے؟ کیا ہم اپنے آس پاس نہیں دیکھتے ہیں، اڑوس پڑوس میں نہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے،
خاندان کے اگر 4 کونے ہیں تو چاروں باہم دست و گریباں ہیں، نہ ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت رکھی جا رہی ہے، نہ اپنے اوپر عائد ہونے والے فرائض کا خیال ہے، اور تمام تر جھگڑے کی بنیاد ان مادی چیزوں پر ہے جن کا وجود خود فانی ہے اور اس قدر عارضی ہے کہ خود انسان کی ذات کے مقابلے میں بھی بیچ ہے۔ اس بنا پر اگر ان معاملات کو سلجھا لیا جائے تو اس خطۂ آب و گل کی کتنی ہی رونقیں لوٹ سکتی ہیں، کتنے ہی مسائل ختم ہو سکتے ہیں اور کتنے ہی مصائب کے سوتے خشک ہو سکتے ہیں۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم حصے کا صلہ رحمی پر مشتمل ہونے کا یہی سبب ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں صلہ رحمی کا تصور بھی حد درجہ ناقص ہے۔ ہم صلہ رحمی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم سے ملے ہم اس سے ملیں، جو ہمیں بلائے ہم اسے بلائیں، جو ہمیں تحائف دے ہم اسے نوازیں۔ یہ بھی صلہ رحمی ہے، مگر اس کا صرف ایک حصہ ہے۔ اصل صلہ رحمی یہ ہے، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ دینے والے کو تو سب ہی دیتے ہیں، ملنے والوں سے تو سبھی ملتے ہیں۔ مزہ تو جب ہے کہ توڑنے والوں سے ملا جائے، نہ دینے والوں کو دیا جائے، اور غریب و مستحق رشتہ داروں کی اعانت اور حسب توفیق مدد بھی صلہ رحمی کا حصہ ہے، اور ہم سب کا فرض ہے۔ خدا کرے کہ ہم سب اس فرض کو ادا کر سکیں، آمین یا رب العالمین۔ صلہ رحمی کا ادنیٰ ترین درجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کو تر و تازہ رکھو، اگرچہ سلام کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کا معاملہ کرو، اور حسن سلوک کا حکم کم سے کم اس کا درجہ یہ ہے کہ آپس میں سلام دعا کا سلسلہ جاری رکھو۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی قول کے ساتھ میں اپنے موضوع کو اختتام پہ پہنچاتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ Thank you, and please do subscribe to my channel, like, share, comment, and don't forget to click the bell icon for notification of new videos. Jazakallah khair.